अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद की ईद हम सबको मुबारक है और आप सबको भी मुबारक हो इंशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला आज की ईद का सदका आपके घरों में हर किस्म की खुशी, आपकी मनचाही खुशियाँ और सबसे बड़ी खुशी हुज्जत खुदा का ज़हूर आप सबको और हम सबको देखना नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी परेशानियाँ मुश्किलात हल फरमाए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि हमारा प्रोग्राम रोज़ाना आपकी खिदमत में होता है। आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1098 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। 25 फरवरी 2023 ईस्वी है, 4 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी है। हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन होता है। आज के दिन हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी में है। आज हमारा प्रोग्राम मुनासबत है ईद ही ईद। आइए अपने प्रोग्राम को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तक़दीम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उसने अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र के लिए चंद और लहज़े इनायत फरमाए। खुदावंद मुताल का शुक्र करते हैं। आज का प्रोग्राम ईद ही ईद है और ईद ही ईद के अंदर उलमा खुतबा की मौजूदगी में ईद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब। मैं चाहूँगा आप उलमा की मुअर्रफ़ी फरमाइए। बिस्मिल्लाह। शुक्रगुज़ार है आपके, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने मुक़द्दमा बंदी की। आज नहायत ही हमारी खुशबख्ती है कि दो नहायत ही मुहिम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। पहली शख्सियत जो है वो ह्यूस्टन अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना वसीम अब्बास बूतोराबी साहब माशाअल्लाह। और दूसरी शख्सियत जो है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब, जो कि वकील है और नुमाइंदा हैं हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाह के, और नहायत ही मारूफ़ ख़ानदान से क़िबला का ताल्लुक़ है। आले गुफ़रान मारूफ़ है। तो शुरुआत जो है मैं सबसे पहले क़िबला से ही करना चाहूँगा बुज़ुर्गान की इजाज़त से कि आपकी क़िबला नहायत ही खिदमात है और काफ़ी अरसे से, और आपका मदरसा भी है अबू तालिब, हौज़ अबू तालिब। तो क्या सरगर्मियाँ क़िबला चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने इमाम हुसैन टीवी के नाज़रीन की खिदमत में इस माह मुबारक की तहनीत और तबरीक पेश करना चाहेंगे। सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये महीना कि जिस महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत और बाज़ रवायात के मुताबिक चौथे इमाम अली इब्नुल हुसैन और फिर उसके बाद इमाम ज़माना, बहुत सी मसलन ये मुबारक महीना है। उसकी तहनीत और उसी के साथ साथ हम बारगाह इलाही में दुआ करेंगे इमाम हुसैन चैनल के उन मुअस्सिसीन की कि जो आज 14वीं सालगिरह मना रहा है। और ये बहुत मुहिम है कि इतनी खिदमत इन्होंने 14 साल में अंजाम दी। परवरदिगार आलम ने इनकी मदद भी की। खुदावंद आलम इन लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफा करे। चूँकि ये लोग जिस राह में खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है। पूरी दुनिया को मुख्तलिफ ज़बानों में वो आशना करा रहे हैं, तालीमात अहले बैत से, पैगाम आले मोहम्मद से करा रहे हैं। अब जहाँ तक आपका सवाल है जी, और वो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने मुझको तौफीक दी। चूँकि जो मेरा खानवादा है, खानवादे गुफरान अमाब, अगर आप देखेंगे तो बर्रे सगीर के पहले मुश्तहिद मेरे जद थे। तो हमारे के यहाँ दीन की खिदमत करना यही हमको विरासत में मिला हुआ है। ये हमारी विरासत है और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की उस तर्ज जिंदगी के ऊपर चल सके, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने खिदमतें की हैं। आज भाई, आज पाकिस्तान 75 साल पहले अलग हुआ जी जी, ये तो हिंदुस्तान ही था उस वक्त जी, बिल्कुल। तो सब पूरा एक था और उसमें जिस तरीके से खिदमत अंजाम दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हज़रत आगा हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामत बरकातहू, उनसे ये बात शुरू करूँगा कि मैं एक सफ़र में यहीं आया था
تقریباً 10 سال پہلے، جی 10-11 سال پہلے. صحیح. تو یہاں میں آیا تو اس وقت یہاں اتباع عباسیہ کے لوگ گئے تھے جی انڈیا. صحیح. وہ نمائش وغیرہ چل رہی تھی، وہ کئی سال کنٹینیو انڈیا گئے ہیں. صحیح. اور انہوں نے انڈیا جانے کے بعد وہاں سے پلٹے تو میں یہاں تھا، 13 رجب کرنے یہاں آیا تھا. صحیح. تو یہاں جب میری ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا. یہ آپ ایک واقعہ غور فرمائیں. صحیح. جو ہمارے آقا نے میری نحیف آواز پہ ہمیں کتنی حوصلہ افزائی کی. یہ واقعہ ہے جو آج ہم اپنے سارے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں. جی جی. اور بڑے فخر کے ساتھ میں بتا رہا ہوں. تو وہ آنے کے بعد میری ملاقات ہوئی تو ادب عباسیہ کے جو حضرات تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ سید ہم وہاں گئے، میں ہندوستان میں لوگوں سے ملا تو میں اہل سنت سے بھی ملاقات ہوئی اور اہل تشیع سے بھی. صحیح. لیکن جو عربی کا فلو جی اور جو ان سے کلام کرنے میں مزہ ملا، بس اس کے آگے کا جملہ نہیں کہوں گا. ماشاءاللہ. یقیناً عربی زبان ویسے ہی دل کی زبان ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے بزرگ اتنے ہیں، میرے والد خود یہاں نجف میں درس آقا خوی کے شاگرد تھے، اس طریقے سے تو وہ عربی وہاں تھی ہندوستان میں. چونکہ اب ادھر اس ملون کا زمانہ آیا تو ایک راستہ کٹ گیا تھا، اس لیے تھوڑی کمی ہو گئی ہے. اس بات کو میں یہاں سے لے کے ایران پہنچا. صحیح. اور میں نے آقا کے سامنے ایک بات رکھی کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ ایک حوزہ شروع کیا جائے جس میں مثل نجف و سوریہ درس دیے جائیں عربی میں. جی جی بہتر ہے. آقا نے اسی وقت بغیر تاخیر کے، اور ان کے بیٹے حسین صاحب قبلہ نے جی اسی وقت فوراً کہا کہ بالکل. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لکھنؤ شہر کے اندر جو حوض ابو طالب علیہ السلام ہے، جس میں نجف کی طرز کے اوپر اور سوریہ کی طرز کے اوپر عربی میں درس ہوتا ہے، عربی میں عربی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ عربی میں ہوتے ہیں، طالب علم جواب بھی عربی میں دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اب میں چاہوں گا کہ قبلہ کو بھی تھوڑا وقت دیا جائے، کیونکہ ساتھ میں مل جل کے چلانی ہے محفل کو. جی تو چاہتے ہیں آپ ہی بات کرتے رہے، لیکن بھائی صاحب کے لیے ایک الگ پروگرام بھی قرار دینا چاہیے. آ جائے گا تو بھی بسم اللہ. قبلہ شکریہ سید. قبلہ آپ اپنی خدمات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو اس دین کے پھیلانے میں کس طریقے سے شوق پیدا ہوا، کس طریقے سے آپ امریکہ میں پہنچے، اور یہ کیا سلسلہ رہا اور آپ کو کیسا لگا. یقیناً کافی سارے مولویوں کے بچے بھی مولوی نہیں بن سکتے، آپ جو ایک عالم بنے ہیں کس حساب سے بنے، کیا شوق تھا وغیرہ وغیرہ، کچھ نہ کچھ بیان کیجیے. جی بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور اس چینل امام حسین علیہ السلام کی انتظامیہ کو، مؤسسین کو، خدمت گزاران کو اور اس ادارے کے ڈونرز کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں. یقیناً آپ 14ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور 14 کے صدقے میں چینل جو بنا تھا بہت کامیابی کے ساتھ یہ رواں ہے، یہ قافلہ. اور جیسے قبلہ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ ہر زبان کے اندر آپ نے جو ہے وہ اہل بیت کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کیا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی کاوش ہے اور بہت بڑی سعادت ہے کہ جو آپ کو حاصل ہوئی ہے. دعا گو ہیں خداوند متعال توفیقات متعالی فرمائے، اور اس خدمت کو آپ سب سے اور ہم سب سے قبول و منظور فرمائے. جہاں تک تعلق ہے خدمات دینیہ کا، تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو اس کا عشر عشیر بھی ہم نہیں کر پا رہے، بس کوشش کر رہے ہیں. جیسے بھی حضرت فرما رہے تھے، کوشش ہے کہ ہم اپنی، چونکہ جو غرض خلقت ہے انسان کی، وہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ عبادت ہے. خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بالکل. اب عبادت فقط مسلح پر نہیں ہے. عبادت جو ہے وہ بدقسمتی سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت کا تعلق مسجد کے ساتھ یا محراب کے ساتھ ہے. بالکل. تو عبادت، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، امور دینیہ کے حوالے سے خدمت سر انجام دینا بھی عبادت ہے، علم دین حاصل کرنا خود ایک عبادت ہے. اور ضروری نہیں کہ علم دین حاصل اس لیے کیا جائے کہ انسان جیسے حضرت فرماتے کہ مولوی بننا چاہتا ہے، یا بنیادی طور مجھے جو شوق پیدا ہوا، جو آپ ارشاد فرما رہے تھے اور جو آپ کا سوال تھا، اپنی اصلاح کے لیے دین حاصل کرنے کا میں نے جو سلسلہ شروع کیا، اپنی اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے. اس وقت بالکل جب میں مدرسے میں داخل ہوا، مدرسہ خاتم الانبیاء اور پھر مدرسہ مظہر الایمان میں، تو بنیادی طور پر یہ تھا کہ
اتنا علم دین حاصل کر سکیں, قرآن کو صحیح پڑھ سکیں, قرآن کو سمجھ سکیں, مفاہیم اور مطالب کو درک کر سکیں, اپنی اصلاح کر سکیں, اور پھر جب اپنی اصلاح ہوگی تو پھر اپنے خانوادے کی اصلاح کر سکیں. تو یہ سلسلہ چلا, اور پھر کالج میں بھی پڑھ رہا تھا میں نے بی ایس سی باٹنی زولوجی کیمسٹری اس زمانے میں پڑھ رہا تھا, تو ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا. پھر 1999 میں پلان یہ بنا کہ امریکہ کا سفر جو ہے وہ اختیار کیا جائے, اور 2000 میں پھر میں یو ایس میں چلا گیا, تو 23 سال ہو گئے ابھی وہیں پہ ہیں اور مختلف اداروں میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں. تو وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا اپنی اصلاح سے, خدا نے موفق فرمایا, اور اہل بیت کی یقیناً اہل بیت کی تائید حاصل تھی, امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی تائید حاصل تھی. تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا, اور پھر اس طرح مصروف ہو گئے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پھر خدا نے یہ عزت بخشی کہ مومنین کی خدمت بھی کی جا سکے, تبلیغ کا مختلف اداروں کے ساتھ مربوط رہا. اس وقت جو ہے میں ہیوسٹن کا ایک ادارہ ہے در عباس اسلامک سینٹر, پچھلے 4 سال سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں, اور جو اپنی تمام تر کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے جو تھوڑی بہت خدمت ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک آخری سانس ہے کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, اور اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قبلہ آپ اپنے کچھ مزید بھی فرما رہے تھے, لیکن پہلے جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں ایک سوال کر لوں. یہاں جو آپ نے اشارہ کیا حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف, تو یہاں جو رونقیں ہیں, اور اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں بقی, اور اس عنوان سے بھی اگر کچھ آپ وضاحت فرمائیں. یہ تو بہرحال کہ یہاں کی رونق ہو یا اور دوسرے مقامات مقدسہ, اور اس کے بعد پھر بقی کی بات کی جائے تو واقعاً کون ہے شیعہ کہ جس کا دل نہ روتا ہوگا جو وہاں کی کیفیت کو دیکھ کے, اس کے فوٹو کو دیکھ کے. لیکن بس مجبوری ہے جس بیچ میں حائل ہے, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے ایسی زندہ قوم ہے کہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کی پہنچ کے اس کو تعمیر کروا دیتا. میں جانتا ہوں اتنا, لیکن بہرحال یہ ہم لوگوں نے اپنا ایک اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, اور ہر مسلمان کی. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. آپ میں شہزادی کے اوپر جو ظلم ہوا, اس ظلم کا آپ احساس کیجئے کہ کیا شہزادی کا مرتبہ ہے, اور کس کس انداز سے اپنی میراث کے لیے دربار میں جانا پڑا, جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, قاتل چھپ گیا. آج قاتل کے حمایتی ایسے آ رہے ہیں سامنے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہو تاکہ قاتل بے نقاب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد قبر اس کو کس طریقے سے عبران کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سچا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کو 2 کام کرتے رہنا چاہیے. ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ بقی کی تعمیر نو کے لیے آواز بلند کرتا رہے, اور دوسرا کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ قاتل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بے نقاب کرنا چاہیے. اور آج الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزائے فاطمیہ جو 13 جمادی الاولیٰ سے اور 3 جمادی الثانی تک تقریباً 20 دن 3 ہفتے کے قریب برپا ہوتی ہیں, منعقد کی جاتی ہیں. اگر یہ سلسلہ چلا تو انشاءاللہ جس طریقے سے قاتل امام حسین بے نقاب ہوا اور پوری دنیا کی لعنت پڑ رہی ہے, اسی طریقے سے قاتل حضرت زہرا بھی بے نقاب ہوگا. جس طریقے سے آج کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھنے کے لیے آمادہ ہے, اسی طریقے سے حضرت زہرا کا قاتل جو ہے بے نقاب ہوگا, تو اس نام کا بھی کوئی دنیا میں نہ ملے. نعرہ حیدری یا علی, بس یہی بہرحال ہے. اور آپ نے پوچھا تو رہ گیا تھا, بس مختصر بتا دوں کہ آقا کی نمائندگی طرف سے وہاں بہت ہی امپورٹنٹ خدمات کو میں انجام دے رہا ہوں, اور ان خدمات میں ایک کو میں جیسا تھوڑا سا 2 دقیقے کہ رمضان کا مہینے, دیکھیے نماز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نماز آپ نے پڑھی, بعد میں مسجد میں مولوی سے پوچھ لیا. روزہ وہ عبادت ہے کہ جو 16 گھنٹے 17 گھنٹے 15.5 گھنٹے کی پوری عبادت ہے, اس میں ہے. کسی کو قے ہو جاتی ہے, کسی کو انجیکشن لگوانا ہے, کسی کو بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے, کسی کو شوگر ٹیسٹ ہے, مختلف چیزیں آتی ہیں 16 گھنٹے میں. وہ کیا کرے؟ صحیح. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں
وہ موبائل کا سوئچ آف کرے رہتے ہیں، وہ بیچارہ خراب ہو رہا ہے روزہ. الحمدللہ آغا کے دفتر کی طرف سے 10 سال سے زیادہ ہو گیا جی یہ خدمت چل رہی ہے. حالانکہ میں نے یہ دیا تھا کہ 2 گھنٹے ہم اس خدمت کو انجام دیں گے، صبح 10 سے 12 تک جو سوالات پوچھیں. جی لیکن الحمدللہ 24 گھنٹے اللہ اکبر. ٹیلی فون آتے ہیں، سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ایک جملہ بھی بچا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ان غیر مسلم اخبار نویسندوں کو اور ٹیلی ویژن والوں کو اتنا پسند آیا ہے کہ وہ لوگ 30 دن تک اس کو شیعہ ہیلپ لائن کے عنوان سے اخباروں میں چھاپتے ہیں. واہ واہ واہ. شیعہ ہیلپ لائن نمبر اس میں دیے ہوتے ہیں. جی. اب اس کے بعد آج دفتر آغا شیرازی میں جی. یہ سوال پوچھے گئے اور اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، کسی کا بھی مقلد ہو جی. اس کو جواب دیا جاتا ہے، اس حساب سے جواب دیا جاتا ہے. بالکل. تو اس طریقے سے یہ کام بڑا مہم ہے جی بالکل جو انجام دیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اتنا بڑا ہندوستان اور اتنی آبادی ہے، یہ کام کوئی انجام نہیں دے رہا ہے. میں مائک پہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور 24 گھنٹے جو ہے میں اس کام کے لیے رہتا ہوں کہ بہرحال اب کسی کی اگر پریشانی ہے، نمبر چلا گیا ہے تو مجھ کو سونا نہیں ہے، اس کا جواب مجھے دینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا ماشاءاللہ. آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ بس فرمائے دعاؤں اور کا اسی طرح قاصدار آپ ہوں، خدمت کرتے پروردگار جو ہے رہیں بس. اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے انشاءاللہ، ماشاءاللہ. انشاءاللہ. قوت بازو زور کمر میں مولا اضافات کریں. یقیناً آپ بھی وہاں پر خدمات انجام دے رہی ہیں اور خدمات جو ہیں آپ کی قبلہ نے بھی بقی سے متعلق گفتگو فرمائی. ہندوستان پاکستان میں رہ کر بقی سے متعلقہ موضوعات یقیناً جمع غفیر ہے، ہمارے ہاں آبادی زیادہ ہے، اس میں پرچار کرنا وغیرہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اتنی مشکل زندگی وہاں کی جہاں پہ صبح سے شام منٹ منٹ کا حساب رکھا جاتا ہے، اس میں آپ اس موضوع کے اوپر کیسے کام کرتے ہیں، کیا ہوا اب تک کام اور کیا نتائج دیکھے؟ جی یقیناً یہ بہت مہم سوال ہے اور اس پر کچھ سال قبل تو اتنا کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب الحمدللہ گزشتہ کچھ سالوں سے بقی کو دوبارہ آباد کرنے کے حوالے سے مختلف تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، مختلف پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور ہر سال جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جاتا ہے. اور بلکہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اسلامی ممالک کی نسبت جو غیر اسلامی ممالک ہیں، جو ویسٹرن دنیا ہے، وہاں پر زیادہ منظم طریقے سے یہ احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے. صحیح. ہم خود موجود رہتے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے، جو مظاہرے ہوتے ہیں ہم خود ان میں موجود رہتے ہیں اور یادداشتیں پیش کی جاتی ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بقی کی دوبارہ تعمیر ہوگی. اور دیکھیے کہ جو لوگ قابض ہو کر بیٹھے ہیں، کہ جو اسلام کے چیمپئن اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور اب حالت یہ ہے کہ اسی ملک میں جو اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی گئی ہے اور جو کیسینوز کھل رہے ہیں اور جو بے پردگی عام ہو رہی ہے اور جو حرام کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے، تو ایسے افراد سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ یقیناً روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ دن اب دور نہیں رہا، جس دن انشاءاللہ بقی اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں میں بیداری آ چکی ہے، لوگ اب متوجہ ہو چکے ہیں اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مزارات کا رہنا کہاں شرک ہے، مزارات کی موجودگی سے کون سا گناہ ہوتا ہے. یہ تو ایک قربت خدا کا ذریعہ ہے. جی بے شک. یہ تو شاعر اللہ میں سے ہے. بے شک. یہ تو انسان کو تقوی کی جانب بلاتے ہیں. وہاں جا کر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو سید الشہداء کی تربت کو سجدہ کرتا ہو. یہاں دیکھیں آپ موجود ہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو حضرت ابو الفضل کی زری کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہو. سجدہ سب بیت اللہ کی جانب منہ کر کے کرتے ہیں. لہذا کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو اگر وہاں پر قبہ بنا دیا جائے، وہاں پر روضے تعمیر ہو جائے تو لوگ وہاں پر سجدہ کریں گے. نہیں، ہماری عقیدت ہے اور ہم اس اپنی عقیدت کے اظہار میں، حق بجانے میں یہ شاعر اللہ ہے. یہاں سے ہمیں دین ملا ہے. اہل بیت سے بڑھ کر کسی کی خدمات نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 ہی تو چیزیں دی تھیں، ایک قرآن اور ایک قرآن. کہ اگر وہ روزہ جات موجود نہیں ہوں گے تو انسان کو دین کہاں سے ملے گا؟ وہ انسان کو ہدایت، انسان کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ لیں کربلا معلیٰ میں کہ جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں، یہاں صرف شیعہ نہیں آتے، یہاں پر صرف اہل بیت کے چاہنے والے، ماننے والے نہیں آتے، بلکہ ہر وہ شخص کے جو مظلوم کا حامی ہے، ظالم کا مخالف ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انسان امیر المومنین نے اپنی زندگی میں اپنی وصیت میں بھی یہ فرمایا کہ للظالم خصما
للمظلوم للمظلوم، کہ مظلوم کے حامی رہو، جی، بے اور شک، ہر ظالم کی چاہے وہ کسی زمانے کا کیوں نہ ہو، کسی دور کا کیوں نہ ہو، کسی وقت وہ ظالم ظلم کرتا کیوں نہ نظر آئے، ظالم کے خلاف رہو. کل بھی ظالم کے خلاف تھے، آج بھی ظالم کے خلاف ہے، چاہے اس کا تعلق کسی قبیلے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہو، چاہے وہ کہیں چھپا بیٹھا ہو. جو ظالم ہے جس نے ظلم کیا ہے، چاہے وہ دروازے جلانے والے ہوں، چاہے وہ دروازوں کے بعد خیمے جلانے والے ہوں، چاہے وہ آج مسجدوں اور امام بارگاہوں میں بم بلاسٹ کرنے والے ہوں. ہم کل بھی ان کے خلاف کھڑے تھے، آج بھی ان کے خلاف کھڑے ہیں، اور صرف مخالفت کی حد تک نہیں کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں، بلکہ الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے. اور جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے، وہ افراد بے نقاب بھی ہو رہے ہیں. دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ چہرے کون سے تھے جو اسلام کے لبادے میں چھپ کر اسلام دشمنی کر رہے تھے. ان کا کیا کردار ہے، شہید ہونے والوں کا کیا کردار ہے، قاتلوں کا کیا کردار ہے، اور مقتولین کا کیا کردار ہے. الحمدللہ آج لوگ متوجہ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سفر عشق میں اور اہل بیت کی اس کشتی پر لوگ جوق در جوق سوار ہو رہے ہیں. اور ہر اربعین پر ایام عزا ہوں یا یہ جشن کے ایام ہوں، الحمدللہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں، یہ پیام محبت دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہی وہ گھرانہ ہے کہ جو حقیقی اسلام اور دین کے وارث ہے. بے شک، بے شک. بہت خوبصورت گفتگو اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے حق ادا کر دیا. یقیناً یہ دفاع ہونی چاہیے. اور اگر ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو 1 منٹ میں آپ دونوں بزرگان کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام 4 TV جہاں پر ہمارے پروگراموں کا سلسلہ ہے، تو قبلہ خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے پاس 18 پروگرامز براڈ کاسٹ میں ہیں روزانہ کے لیے، اور اس میں 7 پروگرام جو ہے وہ لائیو ہے، اور باقی جو پروگرامز ہیں وہ آف لائن چلتے ہیں، اور اس میں مختلف موضوعات پر اعتقادات کے حوالے سے ہے، فقہی اعتبار سے ہے. بہرحال قبلہ جیسے کام کر رہے ہیں 24 گھنٹے، وہ تو بڑا کام ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی ہم نے ایک پروگرام جو لکھنؤ میں وہاں پر شرعی سوالات کے جوابات دیتے ہیں. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عنوان سے 2 پروگرام ہے، اور دوسرے عنوان سے. قبلہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آخری اس وقت بھی تو بسم اللہ. یعنی آپ کے پاس 1 منٹ ہے، آپ اس میں کچھ نہیں، ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے. 1.5 منٹ میں ہم ایک پیغام اپنے ناظرین کو دیں گے. میں نے کہا کہ انہوں نے شہادت کے سلسلے میں یزید کو بے نقاب کیا، وراثت کے سلسلے میں یہ لوگ جو ہیں بے نقاب ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد. میں ایک پیغام دینا چاہوں گا ولایت کے سلسلے میں. وراثت ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے، ولایت کے سلسلے میں میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو عید اکبر ہے اس عید کو منانے کا احترام غدیر سے مباہلہ تک کریں، ہفتہ ولایت کا انعقاد کریں، کیونکہ جب تک آپ غدیر میں زور نہیں ڈالیں گے تب تک غاصب بے نقاب نہیں ہوگا. اور اگر غاصب کو بے نقاب کر دیا تو 1 وکٹ گرے گا، اگر اپنے قاتل حضرت زہرا کو بے نقاب کر دیا تو 2 وکٹ گر جائے گا، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، سب کا دین نپٹ جائے گا. اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو عید الفطر ہے محترم عید ہے، عید القربان محترم ہے، لیکن عید غدیر جو ہے وہ عید اکبر ہے. اس کو غدیر سے لے کر مباہلہ تک اس کا انعقاد کریں، اور ہم اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں. الحمدللہ ہندوستان کے بعض مناطق میں ہم نے یہ شروعات کر رکی ہے کہ 7 دن، ہم یہ نہیں کہتے 7 دن بڑے بڑے پروگرام کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے سے پروگرام منعقد کریں تاکہ لوگ آپ سے دریافت کریں کہ کیا ہے بھائی یہ تم عید کون سی اب نہیں ہوگی تو بتائیے. یہی تو عید اصل ہے بھائی. روزوں کے تکمیلے پہ تو عید ہے جو ایک شریعت کا جز، حج اس کے اوپر عبادت کے اوپر تکمیلے پہ عید ہے، اور جہاں دین مکمل ہوا ہے وہاں کوئی عید نہیں. لہذا دین جو ہے جب مکمل ہو رہا ہے تو اس کے لیے اتنی ہی بڑی عید ہونا چاہیے. بس یہی ہمارا پیغام ہے مولا کے چاہنے والوں کے لیے کہ اللہ کے لیے آپ لوگ یہ نہ کی سوچئے. میں ابھی بہت ہی کیونکہ اب کوئی آپ دیکھ لیجئے اللہ نے انتظام بھی کیا ہے. غدیر واقعہ بعد میں ہے لیکن پہلے ہے تاریخ. مباہلہ واقعہ پہلے ہے بعد میں تاریخ ہے. آپ یہ دیکھیے
एलान विलायत इधर है 18 को और तस्दीक विलायत जो है वो बाद में है। गोया इशारा आपको दिया गया है कि आप इन दोनों को क्यों न मिलाइए, एलान विलायत से तस्दीक विलायत तक पूरा हफ्ते विलायत मनाइए। विलायत बहुत तवील है और इसलिए बहुत आप जो मजबूत है, अम्र है आप और जो इसके है लिए इसमें- यकीनन आपके लिए एक पूरा प्रोग्राम करार दिया हाँ, जाएगा बस। और मैं उम्मीदवार रहूंगा आप हाजिर भी होंगे उसके अंदर। इंशाअल्लाह। मौला आप सबकी तौफीकात खैर में इजाफा आखिर फरमाए। दावान मैं आप सब के अल्हम्दुलिल्लाह लिए बहुत रब्बिल दुआ गो, आलमीन। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, शुक्रगुजार है। किबला का भी सबका शुक्रिया। आप लोगों ने मोहब्बत भरे जज्बात भरे लम्हात मौला की बारगाह में हदिया किए, मोमिनीन के लिए मार्फत के मौके फराहम फरमाए। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इतना वसी है कि इसको जितना वक्त दिया जाए यकीन जाने घड़ियाँ थक जाएंगी और हम थक जाएंगे, लेकिन ज़िक्र हमेशा रोशनाई, नूर और तरावत देता रहेगा। दोबारा लौटाएं वक्फे के बाद। मैं चाहूँगा आप हमारे मोहतरम मेहमानों का तारुफ फरमाइए। शुक्रिया सैयदना। इस प्रोग्राम के सेगमेंट में दो मज़ीद मेहमान हमारे पास मौजूद है। एक पहले मेहमान जो है, पहली शख्सियत हमारी कुवैत से तशरीफ़ लाए हैं, यानी इंडिया से हैं लेकिन मुकीम हैं कुवैत में, जनाब मिर्ज़ा मीर मोहम्मद अली रिजवी वफ़ा। वाह सुभान अल्लाह। और दूसरी शख्सियत जो है नौजवान मनकबत ख़ान और मथा ख़ां है, मिर्ज़ा ज़ुहैर अली बैग साहब हैदराबाद दक्कन से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। मैं चाहूँगा कि साथी जो मौजूद हैं यहाँ पर, आपके मौजूद से फैज़ हासिल किया जाए और मौला की बारगाह में हदिया ज़िक्र का पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा बेग साहब। यकीन हैदराबाद दक्कन भी लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर आता है मरकज़ियत के एतबार से, तो अपने दक्कन के लहजे के अंदर हमें कुछ सुनाइएगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले एक चार मिसरे। बिस्मिल्लाह। चल के आया था कहाँ से
اور کہاں پر آ گیا، واہ 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 واہ، رہ کے اس دنیا ہی میں باب جنا پر آ گیا، واہ واہ واہ، واہ واہ سرحد کرب و بلا میں آ گیا تو یوں لگا میں زمین پر چلتے چلتے آسماں پر آ گیا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ منقبت کے چند شعر۔ بسم اللہ۔ یہ قافلہ جو مجھے انبیاء کا لگتا ہے، یہ قافلہ جو مجھے انبیاء کا لگتا ہے، نجف کا لگتا ہے یا کربلا کا لگتا ہے، بہت خوبصورت، نجف کا لگتا ہے یا کربلا کا لگتا ہے، کھڑے ہیں اکبر و عباس بہرے استقبال، کھڑے ہیں اکبر و عباس بہرے استقبال، یہ راستہ تو مجھے کربلا کا لگتا ہے، یہ راستہ تو مجھے کربلا کا لگتا ہے، کہاں نوشتے جنت کہاں میرے اعمال، کہاں نوشتے جنت کہاں میرے اعمال، یہ معجزہ تو کسی ماں کی دعا کا لگتا ہے، یہ معجزہ کسی ماں کی دعا کا لگتا ہے، یہ قافلہ جو مجھے کربلا کا لگتا ہے، گلے پتیر بھی آئے تو مسکرا دینا، گلے پتیر بھی آئے تو مسکرا دینا، یہ حوصلہ تو مجھے انبیاء کا لگتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ حوصلہ تو فقط انبیاء کا لگتا ہے، حبیب و جان بلالو، ایک سلوات ارشاد فرمائیں، اللہم صلی علی محمد حبیب و جانو بلال و وہاب و حر جری، حبیب و جانو بلال و وہاب و حر جری، یہ سلسلہ مجھے اہل وفا کا لگتا ہے، یہ سلسلہ مجھے اہل وفا کا لگتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آخری شعر عرض کرتا ہوں، جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ اٹھے لحد سے فرشتے جو بے سوال و جواب، اٹھے لحد سے فرشتے جو بے سوال و جواب، اثر یہ مجھ کو تو خاک شفا کا دیتا ہے، سبحان اللہ، اثر یہ مجھ کو تو خاک شفا کا لگتا ہے، مختار سے وفا یہ کون سلونی کی دے رہا ہے صدا، وفا یہ کون سلونی کی دے رہا ہے صدا، زباں تو اس کی ہے لہجہ خدا کا لگتا ہے، زباں تو اس کی ہے لہجہ خدا کا لگتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ پیارا کلام پڑھا، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں مولا مزید امپروومنٹ دیں اور ترقی دیں، اور اسی طریقے سے مدحت اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے اپنے بزرگوں کے لیے نیک نامی کا سبب بنتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مرزا ظہیر علی بیگ صاحب، مدحت خواں ہیں، حیدرآباد دکن
انڈیا سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جی بسم اللہ. جی اب قبلہ کو دعوت کرتے ہیں جناب مرزا محمد علی رضوی، میر محمد رضوی صاحب وفا، جو کہ تخلص ہے. جی قبلہ بسم اللہ فرمائیں. جی عرض کر رہا ہوں، پہلے 4 مصرے ملائے فرما لیں. بسم اللہ. بسم اللہ. دیوار کبھی اور کبھی در چوم رہی ہے اللہ. دیوار کبھی اور کبھی در چوم رہی ہے. ارے عباس کے روضے کو نظر چوم واہ 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 واہ. عباس کے روضے کو نظر چوم رہی ہے. کرتے ہوئے ماتم یہی محسوس ہوا ہے. زہرا کی دعا سینہ و سر چوم کیا بات ہے، ماشاءاللہ. زہرا کی دعا سینہ و سر چوم رہی ہے. 4 مصرے اور بسم اللہ فرمائیں. علی کے لال شہ مشرقین دے دیں گے. واہ واہ. علی کے لال شہ مشرقین دے دیں گے. مزاج دان مشیت ہے چین دے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، جو ماشاءاللہ. بات آئی پسر کی کہا یہ راہب نے. اللہ. جو بات آئی پسر کی کہا یہ راہب نے. اگر خدا نہیں دے گا حسین. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. حیدری یا علی. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. حضور بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ. جو بات آئی پسر کی کہا یہ راہب نے. اگر خدا نہیں دے گا حسین دے دے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ایک منقبت کے 5 شعر عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ، عنایت فرمائیے آپ. معبود اور عبد میں رشتہ حسین ہے. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. معبود اور عبد میں رشتہ حسین ہے. یعنی خدا اسی کا ہے جس کا حسین. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یعنی خدا اسی کا ہے. خود ساختہ خدا نبی ہے کئی مگر. واہ 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 واہ. خود ساختہ خدا نبی ہے کئی مگر. اللہ کی خدائی میں ایکتا حسین. کیا بات ہے. اللہ کی خدائی میں. یہ شعر اللہ. بسم اللہ. اسلام مصطفیٰ کو پریشان دیکھ کر. واہ واہ. اسلام مصطفیٰ کو پریشان دیکھ کر. ارے آواز دی علی نے نہ گھبرا حسین. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آواز دی علی نے نہ گھبرا حسین ہے. شبیر تیرے سجدے آخر کو دیکھ کر. شبیر تیرے سجدے آخر کو دیکھ کر.
ارے کعبہ پکار اٹھا میرا کعبہ حسین واہ 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 کعبہ پکار اٹھا میرا. یہ آخری شعر ہے، اس کے بعد مقطع کا شعر. بسم اللہ. وہ لوگ جن کو مجلس و ماتم سے تھا گریز، واہ 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 واہ. وہ لوگ جن کو مجلس و ماتم سے تھا گریز، ارے محشر میں کہہ رہے ہیں ہمارا حسین. واہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ. واہ. محشر میں کہہ رہے ہیں ہمارا حسین. مقصد الرحمن. بسم اللہ. یہ منیت کے قول سے ثابت ہوا وفا، واہ واہ. یہ منیت کے قول سے ثابت ہوا وفا، گر شمع ہے نبی تو اجالا واہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ. بہت خوبصورت شعر. گر شمع ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اجالا حسین. جی مولا کچھ کی وقت ہے. توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، اور اسی طریقے سے مدحت اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے اپنے آپ کو سرخرو فرماتے رہیں، الہی آمین. اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت زمانے میں عام فرماتے رہیں. ماشاءاللہ بزرگی میں یقیناً آواز کو مولا کے لیے استعمال کرنا ایک فن ہے اور ایک حوصلہ ہے اور ایک قدرت ہے اور طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تینوں چیزیں عنایت فرمائی، اور اہل بیت علیہ السلام آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں. اسی طریقے سے اچھے قلم سے پیارے قلم سے پیاری پیاری باتیں پیارے پیارے کلام لکھتے رہیں اور مومنین میں معرفت کا سبب بنتے رہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. سلامت رہو. اور ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا، اور مبارکباد دیتا ہوں 14 سال کی رائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. شکریہ. یہ آپ نے جو کلمات کہے یقیناً وہاں نہیں پہنچ سکے، یہ مائک کے ذریعے سے بولنے تھے آپ. میں جو ہے 4 ٹی وی اردو کا شکر گزار ہوں کہ اس زمین پہ ہمیں موقع ملا کہ آپ حضرات کے روبرو اپنے خیالات کا اظہار کریں. دوسرے میں 4 ٹی وی کی 14ویں سالگرہ کے لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، خیر مولا اور سلامت اس دعا کے ساتھ کہ شہزادی کونین اس سلسلے کو تاحشر جاری رکھے. الہی مولا پر بھی رحمت برکت نادل فرمائے. میں اپنے پیارے عزیز محترم مولانا سید خادم حسین حسینی صاحب کا بھی شکریہ ادا فرماؤں گا، اور جناب مرزا صاحب کا بھی، مرزا محمد علی صاحب کا بھی، اور قبلہ وفا صاحب کا بھی شکریہ ادا فرماؤں گا. مولا آپ سب پر رحمت برکت نادل فرمائے اور ہم سب کو مولا کے منتظرین میں شمار فرمائے. یقیناً آخری وقت میں پیارے یاد آیا کرتے ہیں، پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، اس مناسبت میں جملہ ضرور کہا کرتا ہوں، دل کی بات ہے، دل سے ہی نکلتی ہے اور زبان سے ادا ہو جاتی ہے. آخری وقت میں پیارے یاد آتے ہیں. آپ نے سفر بہت کیے ہوں گے، کویت سے انڈیا، انڈیا سے کویت کے، تو جب آخری وقت آتا ہے تو جن سے نہیں ملے وہ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، جن سے ملے وہ بھی یاد آتے ہیں، جن کا حق رہ گیا، جن کے حقوق ادا کرنے وہ بھی وہاں سے بھی آتے وقت مختلف پیارے یاد آنا. یعنی آخری وقت انسان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے. کسی مرحوم کو لیے دیکھیں تو وہ اپنے میاں میاں ماں باپ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. یقیناً ہمارے لیے بھی آخری وقت پروگرام کا، آخری اور بھی ملیں گے وقت، لیکن آخری وقت پروگرام کا اپنے وقت امام کو یاد کریں، مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج.